हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व औहा रब्बुका इलन नख़्लि अन इत्तख़िज़ी मिनल जिबालि बुयूतन व मिनश शजरि व मिम्मा यअरिशून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शहद की मक्खी का जिक्र किया इस आयत के अंदर। अगली आयत में जो हमारे कल के दरस में आएगी उसमें आयत शिफा है, जो हर रूहानी जिस्मानी बीमारी पे शिफा बनती है। लेकिन शहद की अहमियत क्या है और शहद जो है इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में किस अंदाज में ज़िक्र किया है। पहली बात याद रखें, वही का लफ्ज़ सिर्फ नबियों के लिए आता है। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए वही का लफ्ज़ कुरान पाक में आया, लेकिन गैर अंबिया में हज़रत उम्मे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं जिनके लिए वही का लफ्ज़ आया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें वही के ज़रिए फरमाया कि आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पानी में बहा दें। आपका काम है बहाना और उनको बचाना मेरा काम है। या शहद की मक्खी के मुताल्लिक अल्लाह ने लफ्ज़ वही का इस्तेमाल किया। अब आप देखिए, बहुत से अल्लाह के जानवर हैं, परिंदे हैं, चरिंदे हैं, मखलूक़ात में अल्लाह ने सिर्फ शहद की मक्खी के लिए औहा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अल्लाह ने शहद की मक्खी को बड़ी अहमियत दी है, अफादियत दी है। एक उसकी ज़ात को भी अल्लाह ने बड़ा बाकमाल बनाया है और दूसरा उसके दिमाग को अल्लाह ने बड़ा बाकमाल बनाया है। साइंस ने तो अभी तरक्की की है, आप साइंस की तरक्की को देखते हैं, हैरान होते हैं। लेकिन आज से 10,000 साल पहले, 100-200 साल पहले नहीं, 100 साल पहले भी, 200 साल पहले भी आप देखिए, ना जहाज था, ना गाड़ियां थी 200 साल पहले, ना कंप्यूटर था। आज से 30 साल पहले वीडियो मोबाइल था ही नहीं। अब ये सारी चीजें जो है 100 साल, 200 साल, 300 साल नहीं, बल्कि हजारों साल, लाखों साल पहले, साइंस कह रही है इंसानियत लाखों साल की। आप लाखों साल पीछे चले जाएं। मैं कांगू गार में गया, साउथ अफ्रीका, तो उन्होंने कहा जी कि ये 14 लाख साल पुराना है। अब आप 14 लाख साल कह लें तो 14 लाख साल पहले इंसानियत जब बिल्कुल खाना बदोशी की हालत में थी, शहद की मक्खी उस वक्त भी बेहतरीन इंजीनियर थी। ऐसी इंजीनियर कि अल्लाह ने उसको ऐसा दिमाग दिया है कि वो छोटी सी मक्खी है, वो अपना घर बनाती है, अपना घोंसला बनाती है, छत्ता बनाती है, और वो ऐसे बनाती है मुसद्दस, मुरब्बा नहीं बनाती। अब ये मुरब्बा क्यों नहीं बनाती? फरमाया इसलिए कि कोने उसमें खाली रह सकते हैं, कोने हमेशा खाली रह जाते हैं। ये मुसद्दस बनाती है, और अगर आप पुरकार के जरिए उसका साइज करें तो आपको एक रत्ती बराबर भी उसमें फर्क नजर नहीं आएगा। आज दुनिया साइंस हैरान है। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि अल्लाह है, इसकी कोई बड़ी दलील है आपके पास? का शहद की मक्खी है। का शहद की मक्खी को देख लो, तुम्हें पता चलेगा कि है कोई अल्लाह जो ये सारा निजाम चला रहा है। जो है घास है, जो शहतूत का पत्ता है, वो उसके पेट में जाता है तो वो एकदम जो है शहद बन जाता है। अब वो पत्ते को खा रही है, वो फूल को खा रही है, रस चूस रही है, और वो उसके अंदर जा रहा है, और अंदर जाके उसकी खुराक भी है, उसकी सेहत भी है, और साथ उसकी जिंदगी के साथ साथ अल्लाह ने उसको शीरी और मीठा शहद बना दिया। अब वो उसकी जिस्म से खारिज होता है तो इंसानियत के लिए शिफा बन जाता है। का ये कौन करता है? अल्लाह। का ये अल्लाह के होने की दलील है। जो कहते हैं जी अल्लाह कहाँ है, तो आज कम्युनिस्ट इस बात को भी मानते हैं, हाँ ये काम कोई बगैर खालिक के नहीं कर सकता। गाड़ी बगैर ड्राइवर के नहीं चल सकती,
موٹر بائک بغیر اس کے نہیں چل سکتا، جہاز بغیر پائلٹ کے نہیں چل سکتا، اتنا بڑا کائنات کا نظام بغیر خالق کے کیسے چل سکتا ہے؟ کوئی تو ہے، وہی اللہ ہے۔ کوئی اسے گاڈ کہہ رہا ہے، کوئی بھگوان کہہ رہا ہے، لیکن ہے اللہ ہی، کسی نہ کسی سینس میں وہ اللہ ہی کو مان رہے ہیں۔ لیکن مسلمان دھڑلے سے کہتا ہے عقیدہ توحید کے ساتھ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، واحد ہے جو کائنات، لا وزیرہ لا مشیرہ ولا مہینہ لا جدہ ولا ندہ ولا مثل لا ولا مثال لا، یعنی کوئی اس کا ثانی ہی نہیں ہے۔ برابری کیا بات ہے، برابری تو کر ہی کوئی نہیں سکتا۔ اب یہاں شہد کی مکھی کے نظم کو دیکھیے، ہمیں اللہ نے نظم سکھایا۔ آپ گھر چلا رہے ہیں، آپ گھر کا نظام چلاتے ہیں، فیل کیوں ہو جاتے ہیں؟ آج عورت گھر کے نظام میں فیل ہو رہی ہے، آج مرد فیل ہو رہا ہے، آج نئی نسلیں شادی کے بعد ان کا گھریلو نظام فیل ہو رہا ہے۔ اس لیے فیل ہو رہا ہے کہ انہوں نے ایک چھوٹی سی مکھی سے بھی عبرت حاصل نہیں کی۔ اللہ کہتا ہے آؤ میری شہد کی مکھی کے نظام کو دیکھو، تمہیں اپنا نظام سمجھ آ جائے گا۔ تم ملک چلا رہے ہو سیاست دانوں، تم کیوں فیل ہو؟ ایم این اے کیوں فیل ہے؟ ایم پی اے کیوں فیل ہے؟ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، سارے ادارے کیوں فیل ہوتے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ کم از کم آج ہمارے سارے اداروں کو، آپ کا کوئی بھی ادارہ ہے، ملک کا نظام چلانا ہے، گھر کا نظام چلانا ہے، مسجد کا نظام چلانا ہے، دفتر کا نظام چلانا ہے، شہد کی مکھی کو فوکس کر لیں۔ آج میں صرف آپ کو اس پہ ایک آیت کا ترجمہ بتاؤں گا، اگلی آیت کل بتاؤں گا۔ شہد کی مکھی سے کیسے نظام چلایا جاتا ہے؟ کائنات میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر آپ کوئی سربراہ بن گئے ہیں کسی کے، اگر کسی محکمے کے، کسی ادارے کے، کسی گھر کے، تو آپ لڑکی شادی ہو کے گئی ہے یا ماں بن گئی ہے یا بیٹی ہے یا بیوی ہے، کوئی بھی رشتہ اس کو منصب مل گیا، مرد کو خاوند بن گیا، باپ بن گیا، گھر کا سربراہ بن گیا، دفتر کا سربراہ، دکان کا سربراہ، کوئی مسجد کا سربراہ بن گیا، اسی طرح کوئی کا بھی، وہ شہد کی مکھی کو فوکس کر لیں۔ اللہ کہتے ہیں اب دیکھیے، اب شہد کی مکھی کا نظام اور آپ اور ہمارے گھر کا اور ملک کا نظام کیوں تباہ ہو چکا ہے، معیشت تباہ کیوں ہوئی ہے، گھر کا نظام کیوں تباہ ہو جاتا ہے، یہ وجہ ہے۔ اب وجہ سنیے، وَأَوْحَىٰ، اللہ کہتے ہیں میں نے وحی کی، رَبُّکَ، تیرے رب نے وحی کی۔ اللہ اپنا بڑے جو ہے دھڑلے سے کہہ رہا ہے کہ تیرا رب، یعنی کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں اور ایسا۔ إِلَى النَّخْلِ، نخل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، شہد کی مکھی کو، انتخذی، کہ تو پکڑ لے، تو بنا لے، کیا، من الجبال، پہاڑوں پہ جا کے، بیوتا، گھر، اپنے چھتے، اپنے گھونسلے، کہاں بنا؟ جبالی، پہاڑوں پہ، ومن الشجر، اور درختوں پہ، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور جو عمارتیں تعمیر ہو رہی ہیں، یعنی جن میں کوئی رہ نہیں رہا، جو کھنڈر پڑی ہوئی ہیں، تم وہاں بھی جا کے بنا سکتی ہو، جاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ اب پہلی بات اللہ نے ان کو کہا گھر بناؤ، پہلا بیوتا کا لفظ بتایا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ پہلا کام شہد کی مکھی کو یہ نہیں کہا شہد نکالو، پہلے کہا گھر بناؤ۔ اب آپ ملک کے سربراہ ہیں تو آپ پہلے گھر تو بنائے نا، ملک تو بنائے نا۔ آپ پہلے ہی جو ہے نا لوگوں سے نکالنا شروع کر دیں، آپ پہلے ہی جو ہے نا باہر جو ہے نا ایکٹنگ دکھانی شروع کر دیں، روب جمانا شروع کر دیں، نہیں، پہلے اپنے گھر کو بنائیں۔ ایک خاوند ہے، ایک بیٹا ہے، ایک باپ ہے، گھر نہیں بناتے لوگ۔ آج لوگ کھاتے بہت اچھے ہیں، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا کہ وہ بڑی مرغن چیزیں کھاتے ہیں، فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں، فلاں ریسٹورینٹ جا رہے ہیں، فلاں سے ان کا کھانا آ رہا ہے، فلاں جگہ گھوم پھر رہے ہیں، لیکن کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں، اپنا گھر نہیں بناتے۔ یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے جو بندہ اپنا گھر نہیں بناتا۔ لوگ کہتے ہیں ہم توکل والے، یہ کون سا توکل ہے بھائی؟ کھاتے تو تم ایسے بے دریغ ہو، خرچہ تو ایسے کر رہے ہو، تم نے عذر، تمہیں دین کا سمجھ نہیں آتی۔ گھر بنانے میں کہتے ہو جی یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو توکل کرنے والا ہو۔ احد پہاڑ کا سونا بن جائے کا نہیں مجھے چاہیے، لیکن آپ کوئی چیز گھر میں، روٹی بھی نہیں تھی کھانے کو،
لیکن اپنی 9 بیویوں کے لیے 9 گھر چھوڑ کے گئے تھے. کوئی بیوی ایسی نہیں تھی جو بعد میں در بدر پھر رہی ہو، اس کے بعد ٹھکانا ہی نہ ہو. اپنی اولاد کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف شادی ہوئی جب، تو وہ دور رہتی تھی کرائے پہ، تو آپ دل میں باپ تھے، لیکن اب آپ جو ہے خود بزنس بھی چھوڑ دیا تھا. اب آپ کا دل تھا کہ میری بیٹی فاطمہ کا گھر میرے قریب ہو. اب آپ بار بار اظہار کرتے تھے، تو حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ یا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے کہ یا رسول اللہ یہ میرا گھر ہے مسجد نبوی کے ساتھ، اگر آپ چاہیں تو اپنی بیٹی کو یہ دے دیں. حضور نے کہا ہاں بڑی اچھی بات ہے. کہ یا رسول اللہ میں کچھ دنوں کے لیے نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں آپ کی بیٹی کو پکا تحفہ دے رہا ہوں. کیونکہ حضور کا چہرہ جب کھلا نا تو حضرت طلحہ کہنے لگے یا رسول اللہ میری قیمت وصول ہو گئی، کہ جب حضور مسکرا دیے تو میری جنت کا اعلان ہو گیا. اب دیکھیے خوش ہوئے آپ، اور بیٹی کو ذاتی گھر دے کر گئے ہیں. ذاتی گھر، بیویوں کو ذاتی گھر دے کر گئے ہیں. گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اسلحہ تھا جہاد کا، گھوڑے تھے اچھے، اونٹنی تھی. یہ نہیں کہ وہ جی گاڑی لے کر دیں. اچھا بیوتا کا لفظ ہے نا. اب آپ دیکھیے پہلی بات یہ کہ آپ سربراہ ملک کو بنائیں. ملک کے ادارے کہیں تو ادارے کو پہلے بنائیں، مضبوط کریں. اب ادارہ کدھر ہے؟ ابھی آپ کوئی ادارے کو، ہمارے اداروں کا کیا حال ہے؟ روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سٹمپیں لگ رہی ہیں روڈ پہ بیٹھے ہوئے، کوئی ہے ہی نہیں ادارہ. کرائے پہ بلڈنگیں لی ہوئی ہیں بڑے بڑے اداروں نے. ایسے ہے یا نہیں؟ یہ حال ہے. یہ ملک ابھی بک رہے ہیں، ہمارے ادارے بیچی جا رہے ہیں. سٹیل مل بیچ دو، PIA بیچ دو. یہ نہیں ہے بیوتا. پھر گھر آپ، اچھا گھر بنانے کے بعد اگلا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کہا تم نے ڈائریکشن تمہاری ہے کہ تم نے ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، پہاڑوں پہ، درختوں پہ اور کھنڈرات میں. بس اب شہد کی مکھی وہی کام کرتی ہے، اپنی اس چیز سے ہٹی نہیں ہے. جو اس کو اللہ نے ڈائریکشن دی اسی پہ چل رہی ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا ادارے کا کام ہوتا ہے جو وہ کام نہیں کرتا، دوسرے کام میں پڑا ہوا ہے. میں نے کہا جو کام ہے وہ نہیں کرتا، اپنی عوام کے پیچھے نہیں جاتا جن سے ووٹ لیا ہے، بلکہ وہ کسی اور کے کاموں میں لگا ہوتا ہے. اچھا باہر ملکوں کے دورے کر رہے ہوتے ہیں. وزیر اعظم کا جو کام ہے وہ نہیں کر رہا. جو آپ کو مل گئی ہے رخ، جو آپ کا مشن ہے، جو آپ کا اصل کام ہے، ہر بندہ، ہر ادارہ ملک کے اندر یہ کام کرے گا تو پھر کام صحیح چلے گا. اب جو پولیس کا کام ہے وہ ڈاکٹر کرنا شروع کر دے، اور جو ڈاکٹروں کا کام ہے وہ پولیس والے کرنے شروع کر دے، تو کیا ہوگا؟ عدالتیں اپنا کام کریں، سارے ادارے اپنا کام کریں. یہ پہلا بتایا کہ شہد کی مکھی کو ہم نے یوں رخ دیا ہے. اب شہد کی مکھی آج نہیں قیامت تک اسی طرح رہے گی. تو آج ہمیں خالص چیز ملتی رہے گی، اور اگر آج وہ اپنا نظام چھوڑ دے تو ہمیں زہر ملنا شروع ہو جائے گا. ہمیں شفا نہیں ملے گی، شہد نہیں ملے گا، بلکہ زہر. اب آپ دیکھیے کہ جب وہ شہد کی مکھیاں جاتی ہیں اڑتی ہوئی، اللہ نے ان کو کہا تم نے یہاں سے رس لینا ہے. اب وہ جا کے ایک پھل پہ بیٹھتی ہیں، ایسا نشان لگا دیتی ہیں، ایسا نشان لگا دیتی ہیں کہ پھر دوسری مکھی ادھر جا کے ٹائم ویسٹ ہی نہیں کرتی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا اپنا کوڈ لگا دیتی ہیں، کوڈ ورڈ ہے ان کے، جو عام کسی کو، پرندے کو، کسی کو بھی نہیں پتہ چلتے. دوسری مکھی ادھر سے گزر جاتی ہے، مڑ کے دیکھتی ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہوتا ہے یہ میں نشان آ گیا، مجھے پتہ چل گیا کہ ہماری مکھی نے یہ چوس لیا ہے. اور یہ ملک کو بار بار آ کے چوستے ہیں. بھائی تم نے چوس لیا نا اس ملک کو، اب سیاست کی بھی جان چھوڑ دو، عوام کی بھی، لیکن دوبارہ اسی کو عوام کو چوس رہے ہیں. آپ ہی اور ہمیں ہی چوس رہے ہیں. وہی لوگ چہرے بدل کے آتے ہیں، کبھی وہ چہرہ پہ ہلکا سا جو ہے میک اپ کر لیتے ہیں، کبھی میک اپ دھو لیتے ہیں، لیکن مکھی نہیں چوستی، لیکن یہ چوستے ہیں. یہ مکھی سے بھی گئے گزرے ہیں. پتہ یہ چلا نا یہ لوگ کس سے گئے گزرے ہیں؟ یہ جو بار بار چوستے ہیں، وہ مکھی ایک ہی بار چوستی ہے بس، اس پھل کو، اس پھول کو، اس پتے کو، اس درخت کو. اب شاید کی مکھی میں اتنی حکمتیں ہیں کہ میں آپ یہیں پہ بیان کرنی شروع کر دوں بہت ٹائم لگ جائے گا، لیکن میں مختصر ذرا 3-4-5 منٹ میں اور بات ختم کرتا ہوں. اب دیکھیے مکھی وہاں سے وقت ضائع نہیں کرتی. ہمارے لوگ وقت ضائع کرتے ہیں، ہمارے انکم ٹیکس والے، ہمارے CBR والے، ہمارے عدالتوں والے، ہمارے پولیس والے، ہمارے جتنے ادارے انکم ٹیکس میں، ہر بندہ جتنے بھی، ٹائم ویسٹ،
فضول گپیں. وہ کیا کرتی ہے؟ بس چکر لگایا، رس چوسا، اپنے کام سے واپس سیدھی. یہ بتایا شہد کی مکھی کا نظم. پہلے اس کی انجینئر ہونے کو دیکھیں. اچھا، اب وہ کیا کرتی ہے؟ جب واپس آتی ہے غلطی سے وہ کسی گندی جگہ، کسی گندی چیز پر بیٹھ جائے، آپ یہ سمجھے وہ حرام کام میں پڑ جائے، کوئی حرام کام کر لے، کسی گندی چیز پہ اس کا منہ لگ گیا، اس کا پر لگ گیا، اس کا جسم لگ گیا، اور وہ واپس آئی، اور جیسے ہی اپنے چھتے میں، اپنے بیوتا میں، گھر میں، گھونسلے میں وہ پہنچتی ہے، تو اب اندر نظام ایسا ہے کہ ایک ان کی ملکہ ہے اندر، وہ ملکہ قد کاٹ میں ان سے مختلف ہوتی ہے. اچھا، وہ 6,000 سے 12,000 انڈے دیتی ہے ملکہ جو ہے یہ شہد کے بچیوں کے. اچھا، وہ اندر جو کھانے بناتے ہیں یہ ساری مکھیاں وہ اپنے اپنے کاموں پہ لگی ہوئی ہیں. اچھا، کوئی ایسی ہیں جو مسدس کھانے بنا رہی ہیں، اور یہ کھانے 30,000 کے قریب بنتے ہیں ایک چھتے میں. کون سی ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے؟ کون سا ان کے پاس بڑے بڑے نظام ہیں؟ یہ کائنات کے خالق نے ان کو دماغ دیا ہے. اور وہ ایسے ہیں، اندر ایک شعبہ ان کا کام کر رہا ہے جو کھانے بنا رہا ہے، ایک وہ ہے جو ان کو مضبوط کر رہا ہے، ایک وہ ہے جو اس کو موم کی طرح پگھلا رہا ہے. باہر سے جاتا ہے، یہ جو صفوف ہوتا ہے نا، جو مادہ جو پھلوں کے اوپر اکثر آپ دیکھتے ہیں یا سبزیوں کے اوپر، گنے کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے سفید ریشہ، یہ وہ اس کو لے کے جاتی ہیں، وہاں جا کے ایک کمیٹی کے حوالے کرتی ہیں. وہ کمیٹی جو ہے اس کو صفوف کو اپنے محنت سے اس کو فوم کی طرح، روئی کی طرح بناتے ہیں، یا وہ مادے کی طرح، پھر وہ گوند کی طرح بن جاتا ہے. پھر وہ دوسرا کام کرتی ہیں کہ اس کو مسدس بناتی ہیں، تیسری جو ہے اس کو مضبوط کرتی ہیں، چوتھی جو ہے اس پہ چیکنگ کرتی ہیں کہ اس کا سائز ایک جیسا ہے یا نہیں، اور پانچویں ٹیم جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ کوئی باہر سے زہر لے کے اندر تو نہیں آ رہی کوئی مکھی. اب یہ سارا نظام ہے ایسا چل رہا کہ اب یہ سارا نظام چل رہا ہوتا ہے چھتا اتنا سا، اس کے اندر سائنس بھی حیران ہے کہ یہ دماغ کیسے لگا اس کا، اتنی سی مکھی کا. اب مکھیاں جب کوئی زہر لے کے جاتی ہے یا کسی کے ساتھ کوئی گندگی ہوتی ہے تو اس کو روک دیا جاتا ہے. خالی اسے یہ نہیں ہے کہ اسے زہر لے لیتے ہیں یا اسے دھو دیتے ہیں یا اس کو پاک صاف کر دیتے ہیں، بلکہ ملکہ آرڈر کرتی ہے کہ اس کو وہیں پہ مار دیا جائے، اس مکھی کو وہیں مار دیا جاتا ہے، اور وہ آپ کو چھتے کے باہر مری ہوئی نظر آتی ہے. اب یہ ہمارے ہاں جو رشوت لے، جو چوریاں کریں، ڈاکے ڈالیں، گاڑیاں چوریاں کریں، بچوں کو اغوا کریں، اغوا برائے تاوان کریں، اداروں کے اندر کرپشن کریں، ملک کو لوٹیں، ان کو فوراً سزائے موت دے دینی چاہیے. قانون بنا دیں، شہد کی مکھی سے لے لیں. آپ ایک بار صرف 10 آدمیوں کو لٹکائیں، پورا ملک صاف ہو جائے گا. جیسے شہد آپ کے پاس صاف آتا ہے نا، ایسے آپ کا ملک بھی صاف ستھرا ہو جائے گا. آپ کم از کم شہد کی مکھی سے تو علم نالج لے. ہمارے ملک تب ٹھیک ہوگا. یورپ نے اس کلچر کو اپنایا ہے، شہد کے ڈبے کو، شہد کے چھتے کو. انہوں نے کہا اس کے اندر یہ نظام ہے، ہم بھی یہی نظام لائیں. اب دیکھیں چائنا لایا، آج کہاں پہنچ گیا، جاپان لایا، کہاں پہنچ گیا، امریکہ یورپ لائے اپنے اندر، کچھ درجے میں کہاں پہنچ گئے. ہم مسلمان ہو کر قرآن میں یہ سب باتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن ہم رشوت والے کو عزت دیتے ہیں، ناچنے والے کو عزت دیتے ہیں، بدکار کو عزت دیتے ہیں. جتنا بڑا دھوکے باز فراڈی ہو، بدماش ہو، اتنا اس کی عزت کرتے ہیں. جتنا ملک کو لوٹنے والا ہو وہ بس دھل کے پھر ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس کے ہاتھ چومنے شروع کر دیتے ہیں. نہیں، شہد کی مکھیوں والا کام حکومت کرے، عدالت کرے. پھر آپ آگے دیکھیے کہ اس کے بعد یہ شہد اندر جاتا ہے چھتوں میں، پھر وہاں پر یہ پہنچتا ہے. اب یہ وہاں پہنچنے کے بعد جو ہے پھر یہ شفا کیسے بنتا ہے وہ تو کل انشاءاللہ درس میں بتاؤں گا. لیکن آپ دیکھیے کہ شہد کے مکھیوں کا نظم دیکھیں کہ یہ نظم ہمیں اپنانا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.